बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही जनू यही एक ख्वाब मेरा है, यही जनू यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। आज इस तासीसी सेमिनार इसकी सदारत कर रहे हैं यूनाइटेड पाकिस्तान के सेंट्रल प्रेसिडेंट सरदार अब्दुल रऊफ़ साहब। उसके साथ मौजूद हैं हमारे वर्किंग ब्यूरो के मोहतरम हजरात और यूनाइटेड पाकिस्तान की डिफरेंट सूबाई तंजीमों के सदूर। मैं इन तमाम को और आप हजरात को आज की इस तकरीब में वेलकम कहता हूँ। ख़वातीनो हजरात, आज मैं 4 से 5 पॉइंट्स के अंदर जो है आपके सामने यूनाइटेड पाकिस्तान किस तरीके से दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनसे एक इनफरादी हैसियत रखती है वाज़ेह करूँगा। सबसे पहले मैं इनकलाबी सियासत पे बात करूँगा, उसके बाद साम्राज्य शिकन प्रोग्राम और उसके हवाले से यूनाइटेड पाकिस्तान का जो शानदार माजी है उस पर बात करूँगा। फिर यूनाइटेड पाकिस्तान जो आइडियालॉजी रखती है उस पर बात होगी और फिर आखिर में मारूसी सियासत से पाक सियासत और सरमाए के असर व नफूस से पाक सियासत के ऊपर बात होगी। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान के अंदर आप 7 दहाइयों से देखते आ रहे हैं कि ये जो पार्टीज़ हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़, मुरवजा सियासी पार्टीज़ जो 76 सालों से पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत हैं, इन्होंने सियासत खेल के पाकिस्तानी समाज के अंदर, पाकिस्तानी नौजवान के सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने इस सियासत को बदनाम करके रख दिया। वो सियासत जो पाकीज़गी का दूसरा नाम है, जो अदल का दूसरा नाम है, उस सियासत को इन जमातों ने, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, इन मजहबी सियासी जमातों ने एक खेल बना कर रख दिया, बदनाम करके रख दिया। ये अपनी सियासत को इनकलाब का नाम दे देकर इनकलाब के नारे को मजाक बना के रख दिया। मेरे दोस्तों, आज नौजवान उसके सामने इनकलाब की बात करे, वो इनकलाब के नाम को सुनना नहीं चाहता, वो उससे दूर भागता है। क्यों? कि उसके सामने जो तारुफ है वो इन पार्टीज के जरिए से है, जो इनकलाब के नाम के ऊपर, जो इनकलाब के पाकीज़ा नाम के ऊपर मेरे दोस्तों सिस्टम की सियासत करती हैं, जुल्म की सियासत करती हैं, जुल्म को प्रमोट करती हैं, और नतीजा आपके सामने है। सियासत भी बदनाम, इनकलाब भी बदनाम, और यहाँ की आवाम भी मायूस, यहाँ का नौजवान भी मायूस। और आप देखें कि पाकिस्तानी जो समाज है उसकी क्या हालत है। आपको यहाँ गुर्बत, आपको यहाँ दहशतगर्दी, आपको यहाँ इदारों की नाकामी, आपको यहाँ पे जो है वो गुलामी नजर आएगी। ये हाल कर दिया मेरे मुआशरे का, ये हशर कर दिया मेरे मुआशरे का। किसने किया? आप लोग बखूबी जानते हैं कौन है ये करने वाला। आज का जो मौजू कि यूनाइटेड पाकिस्तान एक मुनफरिद सियासी इनकलाबी पार्टी है, इसके एतबार से मैं बात कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, हशर उन्होंने किया कि जिनके हाथ में सियासी इक़्तिदार है, जिनके हाथ में यहाँ इक़्तिदार के ऐवान हैं, जिनके हाथ में पाकिस्तान की मईशत है,
جن کے ہاتھ میں پاکستان کے ادارے ہیں، جو یہاں کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس طریقے سے انہوں نے پاکستانی سماج کو جو ہے اس دوراہے پہ لا کھڑا کیا، کس طریقے سے تاراج کیا؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ وائی؟ تو میرے دوستو سن لیں، اس پاکستانی سماج پہ یہ جو کیپٹلزم ہے اور اس کا پشت پناہ جو امپیریلزم ہے، اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بھاگنے والی، دوڑنے والی، اس کو سپورٹ کرنے والی یہ پارٹیاں ہیں، یہ سامراجی پارٹیاں ہیں، یہ سرمایہ داروں کی حمایتی پارٹیاں ہیں۔ پاکستان پر مسلط سرمایہ داری اور سامراجی نظام جو ہے، جو ظلم کا مرکز ہے، جو مسائل کی جڑ ہے، اس کو کندھا دینے والی، اس کو سر پہ بٹھانے والی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سیاسی پارٹیز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، یہ مین سٹریم پارٹیز ہیں، یہ پاکستان کی سینکڑوں سیاسی پارٹیز ہیں جو الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ ہیں۔ اب یہ انقلاب کی بات کرتے ہیں، یہ سیاست کھیلتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں انقلاب کیا ہوتا ہے، ذرا غور سے سننا میرے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں سیاست کیا ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات سن لیں، انقلاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ مذاق کیا جائے۔ میرے دوستو، انقلاب جو ہے، انقلابی سیاست جو ہے، اس میں سب سے پہلے طاغوت جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، ظلم کے مرکز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، نظام ظلم کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ طے کیا جاتا ہے آپ کس کو اکھاڑیں گے، کس کو ختم کریں گے، اس کے بعد جو ہے اگلا فیصلہ کیا جاتا ہے میرے دوستو۔ تو خواتین و حضرات، انقلاب کی سیاست کے لیے سب سے پہلے مسائل کی جڑ، فساد کی جڑ، ظالم سسٹم، ظلم کا مرکز، اس کو طے کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں تو پہلے بتائیں کہ یہ مسائل ہیں کیوں، ان کا کاز کیا ہے، ان کی روٹ کاز کیا ہے، ان کی جڑ کیا ہے، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ تو انقلابی سیاست میں سب سے پہلے طاغوت کی نشاندہی کی جاتی ہے، سب سے پہلے جڑ کی نشاندہی کی جاتی ہے، سب سے پہلے کاز کی بات کی جاتی ہے میرے دوستو۔ اور یونائٹڈ پاکستان اپنے نوجوانوں کو پورے پاکستان کے اندر واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو پاکستانی سماج کی حالت ہے، جو فساد برپا ہے، اس کی بنیادی وجہ پاکستان کا موجودہ نظام ظلم ہے، جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، جس کو امپیریلزم کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ کو اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا میرے دوستو۔ اب یونائٹڈ پاکستان کا واضح دو ٹوک نصب العین ہے کہ ہم پاکستان سے سامراجیت کا، سرمایہ داریت کا خاتمہ کریں گے اور اسے ختم کر کے یہاں پہ سوشلسٹ اور سیکولر سیاسی اور معاشی نظام جو ہے اس کو رائج کریں گے۔ ہم کلیئر ہیں اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہدف کا تعین یونائٹڈ پاکستان کے ہاں بالکل کلیئر ہے، ہم ان سے مختلف ہیں۔ اب امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب آپ نے نظام ظلم کو ختم کرنا ہے تو نظام ظلم کا جو نظام ظلم ہے، یہ جو نظام ہے جو دہائیوں سے، جو صدیوں سے مسلط ہوتا ہے کسی سوسائٹی پہ، ایک دن میں نہیں جاتا، یہ ایک دن میں اس کی تیاری نہیں ہوتی، ایک دن کے اندر آپ انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ آپ کو سب سے پہلے نظام ظلم کے خلاف اس کو اکھاڑنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ اگر آپ جماعت صحابہ کو دیکھیں تو انہوں نے عرب کی سوسائٹی کو اور کیسر و کسرا کی سوسائٹی کو، اس میں سے جو نظام ظلم کو ختم کیا، تو اس کے پیچھے بہت بڑی تحریک ہے میرے دوست، بہت بڑی ورکنگ ہے، ایک پورا مکی دور ہے، ایک پورا تیاری کا دور ہے کہ جس کے اندر نظام ظلم کے خلاف ایک منظم پارٹی، ایک منظم لیڈرشپ، ایک منظم کیڈر جو ہے اس کی تیاری ہے نان وائلنس کی بنیاد پر۔ تو اب جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے
کہ یونائٹڈ پاکستان اپنا ایک واضح نصب العین، اپنا واضح ہدف مقرر کرنے کے بعد تیاری کے عمل سے گزر رہی ہے، لیڈرشپ کی تیاری۔ ہم پورے پاکستان میں لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں، ایک سیاسی انقلابی لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، کسی نظام کو گرانا آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے کسی نظام کو دوبارہ نئے سرے سے کھڑے کرنا، اس کو نئی بنیادیں فراہم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو دوبارہ سے مینٹین کرنا میرے دوستو، اور وہ کبھی بھی ایک سیاسی لیڈرشپ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یونائٹڈ پاکستان اپنے اس دور کے اندر اسی تیاری کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ہم انقلابی سیاست کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں انقلاب کی سیاست۔ آپ بتائیں کہ ان کے ہاں کوئی ہدف ہے؟ یہ تو خود نظام ظلم کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ تو خود سامراجیت جو ہے اس کے تلوے چاٹتے ہیں۔ ان کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے تو سامراج کی غلامی اپنے سروں پہ مسلط کرتے ہیں، اس کے تلوے چاٹتے ہیں، اسے بھیک مانگتے ہیں اقتدار کی۔ یہ تو سرمایہ داری سے ہٹی ہوئی پارٹیاں ہیں میرے دوستو، یہ کہاں سے جو ہے وہ طاغوت کا انکار کرے گی؟ یہ کہاں سے سامراج کی غلامی کا انکار کریں گی؟ اور آپ کو ان کے ہاں کوئی تیاری کا عمل نظر آتا ہے؟ بتاؤ میرے دوست۔ پاکستان کے طول و عرض سے آئے نوجوانوں، نوجوان خواتین، نوجوان حضرات، بتاؤ مجھے، کیا آپ کو پاکستان کی مروجہ سیاست میں جو پارٹیز ہیں، یہ جو جتھے ہیں، ان کے اندر کوئی تیاری کا عمل، کوئی لیڈرشپ کی تیاری نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ پارٹیاں جو ایک رات کے اندر بنا دی جاتی ہیں، دوسری رات کے اندر اکھاڑ دی جاتی ہیں میرے دوستو، یہ خاص سامراج کا مقابلہ کریں گی، یہ سامراج کے ایک جھکڑ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اب یہ یونائٹڈ پاکستان جس کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں، یہ حوادث کی پیداوار نہیں ہے، یہ ایک تاریخ رکھتی ہے میرے دوستو، سامراج شکن تاریخ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی ابتدا آج سے کم و بیش 300 سال پہلے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہاتھ سے ہوتی ہے، کہ فلسفہ اور فکر سے ہوتی ہے، کہ جو ہندوستان کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلے سامراج جو ہے اس کی سازشوں کو آشکار کرتے ہیں، سامراج کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ہندوستان کے باسیوں کو، ہندوستان کے سمجھدار طبقوں کو، ہندوستان کے ایوانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے ہاں ایک گھس بیٹھیا ہے، تمہارے ہاں سامراج کا اثر و نفوذ ہو چکا ہے، جو ہندوستان کے مرکز کے خلاف سیاستیں کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، الرٹ ہو جاؤ۔ اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ سامراجیت کے خلاف اور نظام ظلم کے خلاف جو اس وقت وقوع پذیر تھا، اس کے خلاف باقاعدہ ایک فلسفہ اور فکر دیتے ہیں، اور صرف فلسفہ اور فکر نہیں دیتے میرے دوستو، عملی اقدام بھی کرتے ہیں۔ ایک تحریک جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، وہ تحریک جو تاریخ کے اندر ولی اللہ تحریک کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، جسے تاریخ دان ولی اللہ تحریک کے نام سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں میرے دوستو، وہ تحریک جس کو اگلے دور کے اندر شاہ عبدالعزیز جو ہیں وہ عوامی رنگ دیتے ہیں، عوام کے دلوں کے اندر سامراج کی مخالفت پیدا کرتے ہیں، سامراج شکن پروگرام کو عوامیت دے کر اس تحریک کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتے ہیں شاہ عبدالعزیز۔ میرے دوستو، جس کا نتیجہ یہ ہے، یہ میں یونائٹڈ پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں ولی اللہ تحریک کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے دوستو۔ اب شاہ عبدالعزیز، ان کی تحریک جو ہے، ان کی عوامی جو تحریک ہے، اس کا نتیجہ دیکھیں آپ، 1857 آتا ہے اور انگریز سامراج کے ساتھ مارکا جو ہے وہ اٹل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے نہیں پڑھا کہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ولی اللہ تحریک نے کتنی قربانیاں دی میرے دوستو۔ سننا چاہتے ہو؟ 50,000 اپنے اسکالرز جو ہیں وہ شہید کرائے اس ولی اللہ تحریک نے انگریز سامراج کے خلاف، اور اس تحریک کو ہمیشہ کے لیے ہندوستان کی دھرتی کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اس سرزمین کے لیے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا میرے دوستو۔
خواتین و حضرات، یہ ہماری تحریک ہے، یہ ہماری تاریخ ہے میرے دوستو، لازوال قربانیوں سے، لازوال کمٹمنٹ سے بھری ہوئی یہ تاریخ ہے۔ تم دیکھو ذرا پاکستان کے اندر، دیکھو ان پارٹیز کو، دیکھو پوری دنیا کو، دیکھو پوری دنیا کی تحریکوں کو دیکھو، اس کے جیسی کوئی تحریک لا کر دکھاؤ، ایسی کمٹمنٹ، ایسی قربانیاں لا کے دکھاؤ، تم سامراج کے خلاف ایسا پروگرام، ایسی تحریک، ایسی تاریخ لا کر دکھاؤ تم۔ ابھی بات باقی ہے میرے دوستو، میں ابھی مخاطب ہوں آپ سے۔ انگریز سامراج نے کیا کیا کہ ولی اللہ تحریک کے ان قربانی دینے والے شہداء کی میتوں کو، ان کے جسموں کو درختوں کے ساتھ لٹکا کر نشان عبرت بنانے کی کوشش کی انگریز سامراج نے کہ اس تحریک کے اکابرین کو، اس کے کارکنان کو اس مشن سے روکا جائے، سامراج مخالفت سے روکا جائے، سامراج شکن پروگرام سے روکا جائے میرے دوستوں، لیکن پاؤں نہیں رکتے۔ تاریخ پڑھو جا کے، ولی اللہ تحریک یونائٹڈ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے۔ یہ ولی اللہ تحریک کے سپوتوں کے، ان کے اکابرین کے، ان کے کارکنان کے پاؤں نہ رکے۔ وقت چلتا ہے میرے دوستو، اور یہی تحریک شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی کی سرکردگی کے اندر ہندوستان کی ایک اور بہت بڑی سامراج مخالف تحریک کے اندر ڈھلتی ہے، جسے دنیا تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانتی ہے، کہ جس کی پاداش میں مولانا سندھی کو اس ملک سے ہجرت کرنی پڑی، اور پھر 24 سال تک انگریز سامراج نے اس کو واپس نہیں آنے دیا۔ میرے دوستو، جس کی پاداش کے اندر شیخ الہند جو ہیں، جس کی پاداش کے اندر ان کو قید کیا گیا، سینکڑوں نوجوانوں کو قید کیا گیا، بغاوت کے مقدمے بنائے گئے، اور میرے دوستو سن لو، یہ جو تحریک ریشمی رومال ہے یہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھی، اس کا دائرہ کار تم اگر پڑھو، تم جاننا چاہو تو یہ ہندوستان سے باہر افغانستان، ترکی، ایران اور مڈل ایسٹ تک اس کا دائرہ کار تھا، اور اس کا مطمع نظر صرف ہندوستان کی سامراج سے آزادی نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک مطمع نظر یہ بھی تھا کہ براعظم ایشیا سے جو ہے اس انگریز سامراج کا خاتمہ کیا جائے۔ ہم نے صرف ہندوستان کی جنگ نہیں لڑی، ہم نے تو انسانیت کی جنگ لڑی ہے، ہم نے اس ریجن کی جنگ لڑی ہے میرے دوستو، ہم نے سامراج شکن تحریک کو اپنے خونوں سے سینچا ہے۔ یہ ہے ہماری تاریخ، اور اس تحریک ریشمی رومال کے لیے، اس کو فیل کرنے کے لیے ایجنٹی کا کردار ادا کرنے والے رب نواز کو سن لیں، انگریز سامراج خان بہادر کا لقب دیتا ہے۔ یہ جو آپ القاب سنتے ہیں انگریزوں کے غلبے کے دور کے اندر، یہ اس نے ایسے ہی نہیں بانٹے جنہوں نے اس کے لیے خدمتیں کی، غلامیاں کی، اس کے لیے بانٹے اس نے، جنہوں نے ضمیر کے سودے کیے، اس دھرتی کے سودے کیے، اس کے لیے بانٹے گئے، اور یہی لوگ جو ہیں پاکستانی سیاست پر مسلط کر دیے گئے۔ یہی حال ہے نا آج، دہائیوں سے آپ کے اوپر کون مسلط ہے؟ یہی لوگ مسلط ہیں، چہرے بدل بدل کر یہی ہیں، انہیں کی اولادیں ہیں۔ تو اب بتاؤ مجھے کہ پاکستان میں سامراج کے مخالف عملی طور پہ ایسی کوئی تاریخ اس پاکستان کی کسی پارٹی نے رقم کی ہے؟ اگر آپ 76 سالہ تاریخ دیکھو، یہ تو ہمیں سامراج کا غلام بنائے بیٹھے ہیں۔ افغان وار دیکھو، سیٹو سینٹو کے معاہدات دیکھو، پوری پاکستان کی تاریخ دیکھو، مشرقی پاکستان کا واقعہ دیکھو، یا اور واقعہ دیکھو، اور یہ جو ہم آج IMF اور ورلڈ بینک کے غلام بنے بیٹھے ہیں، آج جو ہے ہمارے ہاں مہنگائی جو ہے وہ مسلط ہے، آج جو ہے پاکستانی سماج جو ہے اس کے اندر یہ ظلم و ستم اور یہ غلامی جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط ہے، ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا کردار ہے میرے دوستو، یہ رزلٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی طور کے اوپر فیل ہیں، یہ سامراج شکن نہیں ہے، یہ سامراج کے پروردہ ہیں، اس کے پالے ہوئے ہیں میرے دوستو۔ ہمیں ان سے نہ ملانا، ہمیں ان جیسا نہ سمجھنا تم۔ ہماری اپنی ایک تاریخ ہے سامراج کے اعتبار سے، سامراج شکن پروگرام کے اعتبار سے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات، پاکستانی سماج کے اندر جس فلسفہ اور فکر کی ضرورت ہے، پاکستان ایک ملٹی ریلیجیس، ایک ملٹی نیشنل خطہ ہے۔ یہ شمال مغربی ہند کا جو علاقہ ہے پاکستان، یہ ملٹی ریلیجیس، ملٹی نیشنل خطہ ہے۔ اس کے اندر ایک ایسے فلسفہ اور فکر کی ضرورت ہے
کہ جو یہاں کے رہنے والے تمام افراد کی بلا تفریق جو ہے وہ شرازہ بندی کر سکے، ان کو مطمئن کر سکے۔ تو میرے دوستو، خواتین و حضرات، یونائٹڈ پاکستان، امام شاہ ولی اللہ، ان کا دیا ہوا انسانیت گیر فلسفہ اور فکر رکھتی ہے کہ جس کی بنیاد فطرت انسانیہ ہے، جو ہیومن نیچر بیسڈ ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ تم اگر اسلامی ملکوں کی سیر کرو، سنیے گا بڑے غور سے، امید ہے بات سمجھ آ جائے گی میری، تم آج کے دور میں اسلامی ملکوں کی سیر کرو اور دیکھو کہ وہ اپنے ملک کے اندر ملٹی ریلیجیس اگر سسٹم لانے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں تو تشنگی کا شکار ہیں۔ ان کو لامحالہ یورپ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تشنگی کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تشنگی کیوں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غور سے سنیے گا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شمال مغربی ہند کی اقوام، پاکستان کے باسیوں، پاکستان کی باسیوں، کیا تمہیں بھی ملٹی نیشنل ملٹی ریلیجیس سسٹم بنانے کے لیے، آج کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے، کیا تمہیں بھی یورپ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے؟ میرا سوال ہے تم سے، کیا تم یورپ کی طرف دیکھو گے؟ اپنے فلسفہ اور فکر کے لیے یورپ کی طرف دیکھو گے؟ اپنے نظام کو اس دھرتی پہ قائم کرنے کے لیے یورپ کی طرف دیکھو گے؟ میرے دوستوں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کی شکل کے اندر، یونائٹڈ پاکستان کے ذریعے سے امام شاہ ولی اللہ کا ہیومن نیچر بیسڈ نظریہ آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ فکر آپ کے پاس موجود ہے جسے اخلاق اربع کا فکر کہا جاتا ہے۔ بیسک ایتھکس آف ہیومینٹی، کہ ہیومنز کے جتنے بھی اخلاقیات ہیں سارے کے سارے وہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، جو فلسفہ اور فکر شاہ صاحب نے دیا ہے اخلاق اربع کا۔ اور اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح نظام عدل ہے، سوسائٹی میں عدل کا غلبہ ہے۔ مولانا سندھی کے کہنے کے مطابق یہ غلبہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ یہ عدل و انصاف سوسائٹی میں کیسے جو ہے رائج کیا جا سکتا ہے؟ مولانا سندھی کہتے ہیں ایک سیکولر، سوشلسٹ، نیشنلسٹ، ڈیموکریٹک اور نیشنل ڈیموکریٹک سماج کے ذریعے سے یہ عدل و انصاف سوسائٹی میں قائم کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے عدل و انصاف سوسائٹی کی ہر تہہ کے اندر جو ہے وہ سرایت کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر سوسائٹی جو ہے اخلاق اربع کا جو ہے وہ اظہار کرے گی۔ ان بیسک ایتھکس جو ہے، یہ جو انسان کی بنیادی اقدار ہیں، جسے شاہ صاحب نے اخلاق اربع کہا ہے، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت، یہ وہ چار اخلاقیات جو انسان کی بنیادی اقدار ہے، اور یہ کسی سوسائٹی میں صرف اس وقت ان کا اظہار ہو سکتا ہے، اس وقت ان کا سیاسی غلبہ ہو سکتا ہے کہ جب، جیسے میں نے آپ کے سامنے سیکولر، سوشلسٹ، نیشنلسٹ، ڈیموکریٹک، نیشنل ڈیموکریٹک جو ہے وہ نظام جو ہے رائج کرنے کی بات کی، تو یونائٹڈ پاکستان ایک ایسا فلسفہ اور فکر رکھتی ہے میرے دوستو، جو انسانیت گیر ہے، جو انسانی فطرت پہ بیسڈ ہے۔ یہ فلسفہ اور فکر میرے دوستو صرف پاکستان کے باسیوں کے لیے نجات دہندہ نہیں ہے، سن لیں میری بات، یہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں سب کے لیے نجات دہندہ ہے۔ بیک وقت یہ اتنی جان رکھتا ہے اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ پاکستان کے سماج اور دنیا کے ہر سماج جو ہے اس کی فلاح اور بہبود کر سکتا ہے۔ اب میرے دوستو آخری بات کرتے ہیں، آپ ان پارٹیز کو دیکھیں، آپ کو ان میں شخصیت پرستی، آپ کو ان میں موروثیت، آپ کو ان میں خاندانی موروثی سیاست سے ہٹی پڑی ہیں یہ پارٹیاں۔ یہ سامراج کا مقابلہ کیا کریں گی؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا مقابلہ کیا کریں گی؟ یہ تو خود سرمایہ داریت سے ہٹی پڑی ہیں، ان کے ہاں تو خود سرمایہ کا اثر و نفوذ ہے، سرمایہ کی بنیاد کے اوپر یہاں ٹکٹیں بکتی ہیں، سرمایہ کی بنیاد پہ ان کے ضمیر بکتے ہیں،
اور ان کے فنڈرز جو ہیں جب ان کو فنڈ کرتے ہیں تو وقت آنے پہ ان سے کام بھی لیتے ہیں. تو سرمایہ کی بنیاد پہ بنی پارٹیاں، اشخاص پرستی کی بنیاد پہ بنی پارٹیاں، معروثیت کی بنیاد پہ بنی پارٹیاں انسانیت کے لیے خاک کام کریں گی. کیا وہ اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے انسانیت کے لیے دودھ کی نہریں بہائیں گی؟ نہیں دوستو، دودھ کی نہریں بہیں گی تو خاص لوگوں کے لیے، خاص گروہوں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے، جاگیرداروں کے لیے، کرپٹ بیوروکریٹوں کے لیے، ان کے لیے. اب یونائٹڈ پاکستان اس کا اہتمام کیا کیا؟ آپ سوال کریں گے، آپ سوچیں گے کہ 76 سالوں سے یہ مین سٹریم پارٹیز جو ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز اور یہ جو ہے دینی سیاسی جماعتیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں، یہ اپنے اندر سے یہ چیز ختم نہیں کر پائیں، آپ کیسے کریں گے؟ تو میرے دوستو سن لیں، آخری باتیں سن لیں. ہم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر ایک دستور بنایا، پھر اس دستور کو یونائٹڈ پاکستان کے ہر فرد، ہر ادارے کے اوپر غالب کیا، اور پھر میرے دوستو یونائٹڈ پاکستان کے افراد ان کی ایڈوائسز کو، ان کی رائے کو چینلائز کرنے کے لیے یونائٹڈ پاکستان میں ادارہ جاتی جال بچھایا، اور پھر ان اداروں کی بالادستی کو قائم کیا، جس کے ذریعے سے ہم اس چیز میں کامیاب ہوئے کہ ہم اپنی یونائٹڈ پاکستان کے اندر، اپنی پارٹی کے اندر اس اثر و نفوذ کو شخصیت پرستی کے اور معروثیت کے دور کرنے میں کامیاب ہوئے. اور سرمایہ کے اثر و نفوذ سے بچانے کے لیے ہم نے یونائٹڈ پاکستان جو ہے اس کے اندر فنڈنگ کے نظام کو جو ہے وہ انٹرنل کیا. ہم فنڈ لیتے ہیں تو اپنے دوستوں سے جو ہمارے نظریات کو قبول کرتے ہیں، جو ہمارے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کے اوپر پورا ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا اور پورا اس کا ایک آڈٹ سسٹم رکھا کہ جس کے ذریعے سے ہم نے ہمیشہ کے لیے یونائٹڈ پاکستان کو ان بیماریوں سے پاک کر دیا. میرے دوستوں، اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے میرے دوستوں. یہ وہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی. وقت ختم ہو چکا ہے، انتظامیہ مجھے بلا رہی ہے، خود فیصلہ کرنا ہے آپ کو. یہ چند گزارشات، وقت کم ہے، چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہم ان جیسے ہیں یا ہم ان سے ڈیفرنٹ ہیں. تو میرے دوستو، ہم واضح اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں. یہ دور دور تک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم اس سسٹم کو جڑ سے اکھاڑیں گے جس کا نام کیپٹلزم ہے، جس کا نام جو ہے وہ امپیریلزم ہے. پاکستان کے اندر یہ نظام جب تک ہے انسانیت سکھ کا سانس نہیں لے سکتی. آخر میں منو بھائی کے پنجابی کے چند اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وہ کہتے ہیں، کی ہویا ہے کچھ نہیں ہویا، کی ہوئے گا کچھ نہیں ہونا، تو جو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، ہوندا نہیں ہے کرنا پیندا ہے، عشق سمندر ترنا پیندا ہے، حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے. شکریہ میرے دوست.